के जिन जिन समातों तक पहुंच रही है, पहुंचेगी। जो समातें मुझे सुन रही हैं और जो समातें मुझे सुनेंगी, उन सब की खिदमत में मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर आजिज़ का आजिज़ाना सा सलाम पहुँचे, इस यकीन कामिल के साथ कि आपसे वाबस्ता रिश्ते खैरियत से होंगे, अमन व सलामती में होंगे। ये जो वबा हमारे चार सू फैली हुई है, अल्लाह की ज़ात पाक आप सबको उसके शर से महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी पनाह में रखे और इस पनाह का दायरा आपकी तमाम उम्र और आपसे वाबस्ता रिश्तों तक हमेशा कायम व दायम रहे। आमीन सुम्मा आमीन। देखने में, सुनने में बहुत सी बातें ऐसी आती हैं कि जिनका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से हमें अपनी ज़ात से मंसूब लगता है। कहीं पे खुशी हो, गम हो, दुख हो या आसाइशें और आसानियाँ हों, हम किसी न किसी तरह से निस्बत पा जाते हैं। उन तमाम तर मामलात को जो हमारे सामने पेश आएँ या हमारी ज़ात से वाबस्ता किसी रिश्ते, किसी प्यारे या जिनके साथ हम जुड़े हैं, उन अफराद के साथ पेश आए, अशकाल नहीं बदलती, नाम बदल जाते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में ये बात कही थी, फ़लाँ के साथ फ़लाँ वक्त में ये वाक़या हुआ था और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हमारी ज़िंदगी में कोई शामिल हो जाए या हमारी ज़िंदगी से कोई चला जाए, कोई आने की खुशी दे जाता है, कोई जाने का दुख दे जाता है। किसी की बात हमें तकलीफ़ में मुब्तला कर देती है, किसी की बात हमारे लिए खुशी का बायस बन जाती है। कोई तारीफ़ी कलमात कहता है, कोई तनकीद करता है। दुख और खुशी साथ साथ महसूस होती है। इनके असरात ज़्यादा उस लम्हे महसूस होते हैं कि जब बहुत सी ऐसी बातें आपकी समातों तक पहुंचती हैं कि जो आपने किसी से बात नहीं की होती, या आपकी बात का मतलब या उसका मकसद या उसका रंग बदल के जब आपकी गैर मौजूदगी में उस बात को किसी दूसरे के सामने बयान किया जाता है, कहा जाता है, और फिर वो बात जब आप तक पहुंचती है तो उसका मंजरनामा, उसका मतलब मफ़हूम पहले से ज़्यादा तकलीफ़ दे हो चुका होता है, तब ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब आपके लिए किसी ने दुआया कलमात कहे होते हैं, अच्छी बात कही होती है, प्यारी बात कही होती है, कुछ ऐसे अल्फाज कहे होते हैं कि फ़लाँ ने फ़लाँ वक्त में जो ये अमल किया या उसकी ये बात या उसका कहा हुआ ये लफ्ज़ मेरे लिए बहुत कीमती बन गया, मेरी इस्लाह भी हो गई और मैंने अपनी ज़िंदगी में उस आदत को शामिल भी कर लिया। ये सारी चीज़ें हमारे साथ साथ एक ख़ास मदार में चली आ रही हैं और चलती रहेंगी। हमें इन बातों का फ़ायदा या नुकसान उस वक्त होता है कि जब हम सीखने की बजाय, समझने की बजाय अपने अंदर कुछ ऐसी दीवारें चुन लेते हैं कि जिसकी वजह से बेहतरी आने में या बेहतरी लाने में या बेहतर अंदाज में अपनी ज़ात की तशरीह करने में जब हम कोशां होते हैं तो फिर हमें तकलीफ़ होती है, क्योंकि हमने उन दीवारों की बुनियादें खुद साख्ता अंदाज में या जानबूझ के इतनी मजबूत की होती हैं कि तोड़ने में और तकलीफ़ का बायस बनती हैं। जब हम अपनी आदत से वाबस्ता लोगों को, जो हमारी आदत हैं, उस जैसी आदत वाले अफराद में, और फिर खोज दर खोज हम अपने जैसे ही अफराद को तलाश करने में एक बड़ा सा दायरा बना लेते हैं और अपने जैसे बेशुमार लोग उसमें शामिल कर लेते हैं। उसके बाद जो बाहर वाले होते हैं उनके लिए आप तक पहुंचना ज़रा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए अपनी सोच का दायरा, अपनी फ़िक्र का दायरा, अपनी गुफ्तार का दायरा, अपने किरदार का दायरा
کبھی مت بنائیں. کوشش کریں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی اصلاح پا جائے، آپ کو دیکھ کے، آپ کی سن کے، یہاں تک کہ آپ سے مخاطب ہو کے آپ کو ضرورت پیش نہ آئے کہ آپ اس سے کہیں کہ وہ آپ کو کہے، بلکہ آپ کی ذات، آپ کے الفاظ، آپ کا عمل خود ایسا مرہم بن جائے کہ آپ کو دیکھنے والا یہ سمجھیں کہ میرے لیے یہ شخص جو میرے سامنے موجود ہے یہی بہتر ہے. میں اس سے جو کہہ لوں گا یا یہ جو مجھے سمجھ لے گا تو میری بات کو ایک منزل یا مقام مل جائے گا. ہمیں اپنے لیے اکثر و بیشتر ایسی تکالیف کو بیان کرنے کے لیے افراد کی یا اپنے جیسے افراد کی جن کی سوچ ہم سے ملتی ہو، جو ہمیں اپنے جیسے لگتے ہوں، قلت رہتی ہے. جیسے ایک صوفی شاعر کا شعر ہے نا کہ کی حال سناواں دلدا کوئی محرم راز نہیں ملتا. تو اپنے آپ کو مشکل کرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے کہ آپ اپنی ذات پر انکار کی چادر پہن لیں، اور اپنے آپ کو آسان کرنے کے لیے بھی ایک لمحہ لگتا ہے کہ آپ اقرار کر لیں. اقرار افراد کے سامنے نہیں، اس پاک پروردگار عالم کے سامنے. پھر آپ کو توفیق میں جو پہلا ایک خوبصورت مقام ملتا ہے، اس مقام کو کہتے ہیں نفی. اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے سہارا لے کے یا توکل سے چلتا تو ہے. پہنچ پانا یہ اللہ کی رضا ہے. آپ جب اپنے آپ میں صبر کے بعد شکر کے تمام تر عوامل کو بروئے کار لاتے ہوئے شامل کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا صبر ہے، یا اللہ مجھے اور صبر کی توفیق دے. میرے لیے ہونے والی سازشیں اور کرنے والے افراد مجھ سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس لمحے آپ ایک خول میں، صبر کے خول میں آ جاتے ہیں. پھر آپ کا صبر ہی آپ کی طاقت بن کے آپ کو ایک ایسا بیک اپ دیتا ہے کہ آپ شکر کی منزل کی طرف آتے ہیں. آپ کا ہاتھ پروردگار عالم جس وقت تھام لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو پھر آپ کو بات کرنے میں، بات کہنے میں، سنانے میں، سمجھانے میں آسانیاں ہی آسانیاں ملتی ہیں. آسائشیں ہی آسائشیں آپ کو میسر آنا شروع ہو جاتی ہیں. کچھ افراد ان آسانیوں کو اپنے لیے آزمائش کی شکل دے لیتے ہیں. وہ اس چیز کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتے کہ الحمدللہ رب العالمین کہ جو میرے آگے آسانیاں ہیں، جو مجھے عزت مل رہی ہے، جو مجھے احترام مل رہا ہے. تو جو میری زندگی میں کچھ ایسے افراد آئے ہیں، آ بھی سکتے ہیں کہ جن کی کچھ غلطیاں بھی تھیں، جن کی کچھ کوتاہیاں بھی تھیں، تو میں ان کو معاف کرتے ہوئے کوئی تعلق رکھ پاتی ہوں یا نہیں، لیکن معاف کرتے ہوئے مجھے آگے کی طرف آگے بڑھنا ہے. اور اس آگے بڑھنے میں مجھے جس چیز کی اشد ضرورت رہے گی وہ یہی ہے کہ یا وحدہ لا شریک، مجھے جو صبر کے دوران شعور عطا ہوا اور جو حالت شکر میں آنے کے بعد وسعتیں عطا ہوئی، ان دونوں کو جب میں ایک مقام پہ اپنے ذہن میں یا دل میں یا اپنے تجربات میں جگہ دوں تو میرے لیے میرے سامنے والوں کو سمجھنا سہل ہو جائے، آسان ہو جائے. اور جب میں اپنی ذات کو لے کر کے آگے کی طرف بڑھوں، خواہ وہ دنیاوی منزلیں ہوں، روحانی منزلیں ہوں، یا اپنے لیے آخرت کا وہ سامان پیدا کرنا ہو کہ جو آپ سے نسبت پانے والے یا جن کی آپ سے نسبت ہے، جو اس دنیا میں موجود ہیں اور جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں آپ کے اپنے،
وہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ کا ایک منظر بنا دے، آپ کے لیے بھی. تو پھر اس کے لیے ہمیں جہاں ایک خاص اہتمام بھی اس طرح سے کہ ہماری ذات سے کسی کو وہ تکلیف نہ پہنچ پائے کہ جس تکلیف کا اگلا جو اس کا ایک اسٹرکچر ہو وہ ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر سے نکلنے والی سیس جو ہے وہ عرش تک پہنچ جائے. آپ کا غصہ، ضد، نفرت کسی کو، کسی حقیقی کو کہ جس نے تسلیم کیا ہو کہ ہاں میں فلاں مقام پہ اس طرح سے غلط تھا، ہوگی غلطی، اور اس کی جو معافی ہے آپ تک پہنچ تو رہی ہے مگر آپ تسلیم نہیں کر رہے، آپ کے اندر وہ ہمت نہیں آ پا رہی، تو سمجھ لیجئے کہ جو آپ کو آسانیاں آپ کے شکر کے بعد عطا ہو چکی ہیں وہ کہیں آپ کے لیے آزمائش نہ بن جائے. کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت تو معاف کر دیتے ہیں، بندہ معاف نہیں کرتا. وہ بندہ معاف کیوں نہیں کرتا یا بندے سے معاف کیوں نہیں کیا جاتا؟ جب ہم آسائشیں پا کے اپنی ذات کے آگے پھر فل اسٹاپ لگا لیتے ہیں تب بھی یاد رکھیے گا کہ غلطی کی گنجائش کا تناسب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پاس مزید آگے بڑھنے کے لیے آپ نے جگہ نہیں چھوڑی. یہ اسی طرح سے ہے کہ جب آپ کسی ٹیلر کے پاس جائیں، اپنے کپڑے دیں اور ان کپڑوں میں ایسا کشن نہ چھوڑیں کہ اگر آپ کو کھلے کرنے ہو یا آپ کو تنگ کرنے ہو، تنگ تو چلیں ہو جائیں گے لیکن جب آپ کو پہننا پڑے گا، ان کو کھولنا پڑے گا تو دقت ہوگی. کیا ہوگا کہ ایک سٹرکچر ضائع ہو جائے گا. جو آپ کا ایک چہرہ ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہے گا. اکثر دیکھتے ہیں نا ہم کہ فلاں کے پاس یہ آسائش آئی تو وہ بدل گیا، پہلے یہ ایسے تھا ابھی ایسے ہے. اس کو نہیں پتا کہ آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب سمپل ہے، یہی ہے. تو جو ہم آسانیوں کے لیے اپنے لیے آسانیوں کی طلب تو کرتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے آسان ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کی آپ زندگی کے اوپر اگر تبصرہ کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ اس تبصرے کے اندر کہیں اس کی وہ بات نہ ظاہر آپ کر دیں کہ جس پہ واقعتاً یا حقیقتاً وہ یہ دعا کر رہا ہو کہ یا اللہ میری عزت، میری شرم و حیا تیرے سپرد ہے، میرے لیے وہ پردے قائم فرما دے کہ جن پردوں کو تو روز محشر کو بھی جب مجھ سے حساب لے رہا ہوگا، جب میرا حساب کتاب جاری ہوگا تو تب بھی مجھ پہ وہ پردے قائم رکھے. تو اللہ کی ذات پاک نے جب پھر وہ پردے قائم رکھنے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ چیز آ رہی ہے کہ میں فلاں سے یہ بات فلاں کے بارے میں کر دوں گا یا دوں گی، تو یاد رکھیے گا کہ جب وہ سپردگی میں آ چکا، اس میں سلینڈر کر دیا، جھک گیا، سجدے میں چلا گیا، معافی کا طالب ہوا، آپ سے بھی ہوا، رب سے بھی ہے، تو پھر کچھ نہ کچھ ایسے انڈیکیشنز آ جاتے ہیں، کوئی ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ آپ کی سچی بات بھی وہ مقام نہیں پا سکتی کہ جو اس گناہگار نے یا اس جھوٹے نے یا جس بھی طرح کا اس کی غلطی تھی آپ کی ذات کے ساتھ یا معاشرے میں، کہ جو اس نے اللہ رب العزت سے توبہ کی صورت قبول کروا لی اور قائم رہا کہ دوبارہ وہ اس سمت نہیں جائے گا. تو دل بڑا کرنا اور دل بڑا کرنے کا کہنا، اس میں بڑا فرق ہے. میرے سارے الفاظ اس وقت بے مقصود و بے معنی ہو جائیں گے کہ اگر میرے اندر معافی کا طالب ہونے والی جو ایک خاصیت ہے یا خصوصیت ہے یہ اللہ کی طرف سے اگر وہ ختم ہو جائے گی. حرف آخر تو آج کل ہر شخص ہی خود کو سمجھتا ہے. تنقید کرنا اس لمحے اتنا آسان ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، بلکہ آپ مذاق کرتے وقت اگلے کے ساتھ وہ کچھ بھی کر جاتے ہیں کہ جو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے کس لفظ کا، آپ کے کس انداز کا، آپ کے کن الفاظ کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ کتنا برا ہو سکتا ہے. اور حقیقی معنوں میں
آج کل کے دور میں یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر ہم یہ عمل کرتے چلے جائیں گے اور سامنے والا برداشت کرتا چلا جائے گا، ایک کی جیت ہوگی، جیتے گا صرف ایک ہی جیتتا ہے، صفحے اول میں ایک ہی آتا ہے۔ اگر اس کے صبر کی جیت ہو گئی تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ اور اگر ہم حق پہ ہیں، حق بات کر رہے ہیں، اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، ہماری جیت ہوگی تو اس کے لیے بھی ذلت و رسوائی جو ہے وہ مقدر بنے گی اس کا۔ لیکن بھلائی اور بڑھائی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی چادر ہے، غرور و تکبر ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہمیں تو فوراً سے پہلے شکر گزار ہو جانے کا حکم ہے کہ شکر گزاری میں رہیں۔ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تیری پاک ذات نے پھر ایک دفعہ ہمیں رمضان المبارک میں اکٹھا کیا۔ تیری ذات پاک کا فضل و کرم ہے کہ تو نے پھر سے چنا ہے۔ یہ جو ہم پہ ایک امتحان آیا ہوا ہے کرونا کا، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے ہیں، لاک ڈاؤن والے کچھ کہہ رہے ہیں، غربا کچھ کہہ رہے ہیں، سفید پوش کچھ کہہ رہے ہیں۔ وقت نہیں رکا، کرونا وقت نہیں روک سکا۔ ہم میں سے اگر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی فرد اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے، وقت وہ بھی نہیں روک سکا، سانسیں وہ بھی نہیں روک سکا، دھڑکنیں وہ بھی نہیں روک سکا۔ اور کیوں بھول جاتے ہیں ہم اس بات کو کہ جب ہمیں اس روح سے ملایا گیا جو ہمارے اندر موجود ہے، تو ہمارے آنے اور جانے کا وقت لکھ دیا گیا تھا، رزق لکھ دیا گیا تھا، تمام چیزیں طے شدہ تھیں۔ مگر احتیاط لازم ہے، آپ بھی احتیاط کریں، اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کو بھی احتیاط کا کہیں، نا امیدی میں مت آئیں، اللہ سے توبہ کے طلبگار رہیں، صابر و شاکر رہیں۔ یقین جانیے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا، اللہ کی ذات پاک آئی بلا کو ٹال دے گی، آئی بلا کو ٹال دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے کہ جو آزمائش کے بعد وہ آسانیاں بھی عطا فرماتے ہیں کہ جن کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم نے کیا سوچنا ہے، جو ہم سے پہلے تھے شاید انہوں نے بھی نہ سوچا ہو، جو ہمارے بعد ہیں شاید انہوں نے بھی یہ نہ سوچا ہو۔ آج جس بیماری کا چرچا ہے، اس نے بھی ماضی ہو جانا ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ نہ کرے ہوں گے، انہوں نے بھی ماضی ہو جانا ہے۔ جو بچ گئے ہیں انہوں نے بھی ماضی ہو جانا ہے۔ سیکھا کیا ہے، سمجھا کیا ہے، سمجھنے کے ساتھ ساتھ سمجھایا کیا ہے؟ ہم جتنے کم علم کیوں نہ ہو چل جاتا ہے، کم ظرف نہ ہو، اپنے ظرف میں کمی کو کبھی نہ آنے دیں۔ یہ شاید کرونا سے زیادہ خطرناک ہے۔ لالچ اور بغض کو اپنے اندر نہ آنے دیں، کسی کی عزت کو نہ اچھالیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ نہ جانے کیسی ناراضگی ہے، یہ ناراضگی کشمیر سے اٹھی ہے، شام سے اٹھی ہے، فلسطین سے اٹھی ہے، یا اور ایسی جگہ جہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہوئے ہیں اور ہم ہی خاموش رہے ہیں۔ یہ سیس کس کی تھی، کہاں سے اٹھی، جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ جو ہمیں شکار کرنا چاہتے تھے وہ خود شکار ہو چکے ہیں، ہو رہے ہیں۔ دنیا بدل رہی ہے، چوہدری چینج ہو رہے ہیں، نیچے کی مٹی پھر سے اوپر آنے کو ہے، یہ ہو کے رہتا ہے۔ بڑے بڑے بول، بڑے بڑے الفاظ، بڑے بڑے نام ماضی کا حصہ بننے کو ہے، کچھ بن چکے ہیں۔ اور جیسے کہا جاتا تھا نا، کہاں ہیں وہ کہ جنہیں ناز تھا ہند پر، ترک پر، کہاں ہے وہ؟ تو ثابت ہی ہوگا اور ہو کے رہے گا۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے،
اور یہی وہ نظام ہے کہ جس میں رہنے والے، چلنے والے، سمجھنے والے، شعور رکھنے والے، اور اس حد تک کا شعور رکھنے والے کہ حقوق اللہ کی ذات پاک معاف فرما دے گی. شاید حقوق العباد کی کوئی ایسی چیزیں، کمیاں، کوتاہیاں رہ چکی ہیں کہ جن کے عذاب میں ہم ہیں. ہم تک یہ چیز کیسے پہنچائی گئی؟ زد میں تو آ گیا، آندھی ہے، ڈائریکٹ ہم تک گھروں میں پہنچ کے ہوا آئے یا نہ آئے مگر ڈسٹ گھس جاتی ہے. اسی طرح سے ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے تکلیف میں تو آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک خاص رحم فرماتے ہوئے اس مشکل کی گھڑی میں ہم پہ اپنا رحم فرمائے، انتہائی رحم فرمائے، راضی ہو جائے ہم سے. کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہم سے کروا دے کہ ہم سے راضی ہو جائے. تکلیف کی گھڑی گزر تو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق ہر حال میں عطا کرے کہ اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے، اپنے اندر احساس ہمدردی رکھتے ہوئے اپنے دائیں بائیں نظر رکھیں، کوشش کریں کسی کے کام آ سکیں، کسی کے دکھ درد کو بانٹ سکیں، خیر خبر رکھ سکیں، اس چیز کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کہ کون کیا تھا ہمارے لیے، اب کون کیا ہے ہمارے لیے. اور خصوصی طور پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جن کی نیکیاں ہیں آپ پر، انسان اگنور کر سکتا ہے، بھول نہیں سکتا، یاد رہتا ہے کہ کس نے کس لمحے، کس وقت آپ کی عزت کو، آپ کے احترام کو قائم رکھا، کون کس کس لمحے آپ کی مشکل میں آپ کے کام آیا، کس طرح سے کام آیا، کس طرح سے کیئر کی، عزت دی، رسپیکٹ دی. جب آپ پہ وقت آئے گا تو آپ کچھ اور نہ کر سکیں تو دعا کر دیجیے گا. کوشش جاری رکھیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کوئی نہ کوئی ایسا منظرنامہ آپ کی زندگی کے لیے اللہ پاک نے رکھا ہوگا کہ آپ بھی ان آسانیوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن ان آسانیوں تک پہنچنے کے لیے اپنا سیلف انالیسس ضروری ہے. تنقید برائے تنقید، تاکید برائے تاکید، رسومات تھوڑا سا بدلنا ہوگا. کتابوں کی جلدیں مت بدلیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا. جو چیزیں اپنے اندر فریز کر کے بیٹھے ہیں ان کو ڈی فریز کریں، پھر دیکھیں کہ جو ہو چکا تھا اس کے پیچھے کیا تھا، کیا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے، کیا ہم نے اب بھی اپنے اندر ایسی ضروریات، ایسی خامیاں، ایسی مجبوریاں پال رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم کسی ایسی آفت میں آ سکتے ہیں، سختی میں آ سکتے ہیں، تکلیف میں آ سکتے ہیں، کسی رشتے کی صورت میں، کسی خواہش کی صورت میں، کسی ضرورت کی صورت میں. یہ تو ہم نے دیکھنا ہے نا کہ ہمارے اندر جو ایک چیز موجود ہے وہ کیا ہے. خوف ہر انسان میں ہوتا ہے، ڈر کی موجودگی ہی کسی دوسرے وجود کا پتہ دیتی ہے، خوف کی موجودگی ہی کسی وجود کا پتہ دیتی ہے. وہ وجود کھو جانے کا ہو، چھن جانے کا ہو، لٹ جانے کا ہو،
تکلیف میں آ جانے کا ہو، کسی سے کوئی وابستگی کے ٹوٹ جانے کا ہو، تو جب تک ہم اپنے اندر اس خوف کے مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ہم ضرورت اور رضا کو نہیں سمجھیں گے، ہمارے لیے بہت سے فیصلے ان پہلے والے فیصلوں جیسے ہی ہوں گے کہ جن کے بارے میں ہم بعد میں پچھتا چکے ہیں، رہے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ تو جب آپ اپنی اصلاح کی طلب کو، تڑپ کو اللہ تعالیٰ کی سپردگی میں دیتے ہیں تو پھر آسانیوں کی دستک ضرور ہوتی ہے، کچھ لمحے بعد ہو، کچھ دن بعد ہو، کچھ وقت بعد ہو، لیکن وہ دستک ضرور ہوتی ہے۔ وہ سب سے پہلے آپ کو اصلاح کے اس نور سے، اس روشنی سے، اس کینڈل سے روشناس کراتی ہے، پھر آپ دھیرے دھیرے اس روشنی کو بڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں، سمجھنا محسوس کرتے ہیں۔ کہیں پہ ہمارے جذبات، ہمارا غصہ، میں ایسا تھا، میں ایسی تھی، میں کسی کا کہا مانتا نہیں تھا، سنتا نہیں تھا، سنتی نہیں تھی، میں جب یہ کہہ دوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جب میں وہ کہہ دوں تو اس کا مطلب وہ ہوتا ہے۔ ہوا نکل جانے کے بعد کوئی مطلب نہیں ہوتا، ٹھنڈا وجود منتظر ہوتا ہے، وہ پہلے غسل دینے والوں کا، کفن پہنانے والوں کا، قبر تک لے جانے والوں کا، مٹی ڈالنے والوں کا، اور بعد میں اپنے پچھلوں کی طرف دھیان لگائے ہوئے کہ پڑھ کے اگر کچھ بخش دے۔ دیر ہو جاتی ہے نا، اور اکثر دیر دم درود سے بھی دور نہیں ہوتی، آپ کے اپنے اندر موجود ہے۔ کبھی دیکھیں، محسوس کریں گے نا، کیونکہ صفات آپ کے اندر بلٹن ہے، موجود ہیں، رہتی ہیں، آپ کی خوبیاں، خامیاں آپ کے اندر ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو آپ کی بات، آپ کی صفت پسند ہوگی کہ جو اس نے آپ کو توفیق عطا کی تھی، اس کی توفیق سے آپ میں اس صفت کا وجود آیا تھا۔ وہ وجود کیسے بنا؟ آپ کے والدین کی دعاؤں سے بنا، آپ کے بزرگوں کی دعاؤں سے بنا، آپ کی ہمدردی سے بنا، آپ کے کسی ایسے عمل سے بنا کہ جو بھی آپ کے سامنے شاید نہیں ہے، آپ کو شاید یاد بھی نہ ہو، کہ آپ کی ہوئی نیکی انتہائی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے قبول و منظور کی۔ جب وہ قبول و منظور ہوئی، قبول و منظور ہو جانے کے بعد اس کو جب ایک وجود ملا، تو اس وجود نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار بے پناہ رحمتوں کا حقدار ٹھہرا دیا۔ جب آپ حقدار ہوئے اور آپ نے اگلا قدم تقسیم کاری کی طرف رکھا، تو برکتوں کا جو ایک وجود ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا، حجم بہت بڑا ہو جائے گا۔ عبدالستار ایدھی جیسا، اور بھی اس جیسے جو بڑے نام ہیں ان جیسا، کچھ نام منظر پہ نہیں ہیں ان جیسا، کچھ منظر پہ آ چکے ہیں ان جیسا، کچھ خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے اپنا کام کر رہے ہیں، کر رہی ہیں۔ ایسے بے شمار خواتین و حضرات ہیں جو چپکے سے لگے ہوئے، کوئی منظر عام پہ آ چکے ہیں، نیٹ ورک بڑا ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اب اس میں آپ کو ملا کیا؟ یہ برکت شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ عزت شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے آپ کو انتہائی نوازا، اس وجود کا بخشا گیا ماں کی دعا سے، آپ کی خلوص نیت سے، آپ سے ہو جانے والے کسی بہتر عمل سے، آپ کی ذات سے اللہ کی ذات پاک نے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور چننے سے پہلے کی بھی صفت وہی عطا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک راضی ہو جائے تو پھر آسانیاں آپ کا مقدر ہوتی ہیں۔ جب آسانیاں آپ کا مقدر ہوتی ہیں تو پھر
آپ کا کہا ہوا سنا جاتا ہے، آپ کا کیا ہوا دیکھا جاتا ہے۔ آپ سے جن افراد کی، آپ سے وابستہ رشتوں کے افراد کی جو آپ سے امیدیں ہوتی ہیں، وہ امیدیں ان کی ہوتی ہیں، محسوس آپ کو ہو رہی ہوتی ہیں۔ آپ سامنے آنے والے کو اس طرح سے سکین کر لیتے ہیں اس سکیننگ کے اندر کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو میرے سامنے ہے یہ صاحب سوال ہے یا حالت طلب میں ہے، کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو واضح طور پہ دکھا دیتی ہے، اور پھر آپ اس چیز سے صرف آگے نہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ ظاہر کریں نہ کریں، کسی کو بتائیں نہ بتائیں، اس عمر میں پھر ترقی اور تنزلی لمحوں میں ہوتی ہے۔ سنبھال سکیں تو ترقی پہ ترقی، مہر پہ مہر، نہ سنبھال سکیں تو پھر جہاں سے چلے تھے شاید اس سے بھی نیچے سے۔ پہلے لوگ آپ کے کارواں ہونے کا اور پھر اس کارواں میں شامل ہونے کا انتظار کرتے ہیں، پھر آپ اگر تنزلی پا جائیں تو پھر آپ انتظار کرتے ہیں کسی کارواں کا کہ پھر سے سفر کو شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہم پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول جاری و ساری رکھے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہمیں ان عبادات کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ہماری مشکلات کو، ہماری مشکلوں کو، ہماری تکالیف کو، ہمیں درپیش مسائل کو ہماری ذات سے دور فرما دے۔ ہمارے گھروں میں وہ سکون پھر سے لوٹ آئے کہ جس میں ہم اپنی اور اپنی ذات سے وابستہ رشتوں کی عزت کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر سے ہمارے گھروں میں سکون آ جائے، سکون قلب آ جائے، بڑوں کا احترام آ جائے۔ بے مقصد اور بے وجہ کی جس جنگ میں ہم کود جاتے ہیں، اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ لیتے ہیں، اس عذاب سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اور اس لمحے جو پوری دنیا پہ مسلط ہے ایک آزمائش، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کی گھڑی میں ہم سب کو محفوظ فرماتے ہوئے اپنی بارگاہ میں بار بار جھک کے سجدہ ریز ہو کے معافی کی طلب کا موقع عطا فرما دے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ان دکھوں سے کہ جن کے وجود کا فقط ہم جانتے ہیں دور فرما دے۔ جو ہمارے پیارے اب اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ کی ذات پاک ان کی مغفرت فرماتے ہوئے ہمارے اعمال کو، ہمارے عملوں کو کچھ ایسی شکل عطا فرما دے کہ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ کی ذات پاک ہمیں ایسے الفاظ سے، ایسے اظہار سے، ایسی سوچ سے، ایسی تنقید سے محفوظ فرمائے جو ہمارے سامنے والے کی سوچ کو ہمارے لیے منفی کر دے، یا اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ایسی بات آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم کسی پکڑ میں آ جائیں۔ یا وحدہ لا شریک میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، جو جو اس دعا میں شامل ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کی مشکلات کو دور فرماتے ہوئے اس ماہ رمضان میں، اس مقدس مہینے میں اپنی جناب سے، اپنے خزانہ غیب سے نوازتے ہوئے اپنا خاص فضل کرم عطا فرما دے۔ جن بہنوں بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے لیے بہتر رشتوں کا اہتمام فرما دے۔ جو حالت قرض میں ہیں، جو حالت مرض میں ہیں، ان کی مشکلات کو آسان فرماتے ہوئے اپنی غیب سے ان کے قرض کو ادا فرما دے اور اپنی غیب سے وہ شفا عطا فرما دے۔ یا وحدہ لا شریک جہاں پر رازداریاں نہیں رہ رہی، اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔
اگر کوئی کسی کو بنا سوچے سمجھے بدنام کرنا چاہتا ہے، بدنامی دینا چاہتا ہے، گمراہ کرنا چاہتا ہے، یا وعدہ لا شریک ان سے وہ توفیق واپس لے لے اور اپنی رحمت کی چادر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص فضل، رحم و کرم جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کرتا ہوں آپ سب کو اور آپ کی ذات سے وابستہ رشتوں کو، ان کی تعظیم کو۔ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔